बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स बार बार एतराज़ कर रहे थे कि मैं बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं पढ़ता, तो चलें जी, आपका एतराज़ दूर कर दिया है। खबर है कि इंडिया ने जो बूढ़ा रावी है लाहौर में और उसका जो बचा खुचा पानी था वो भी बंद कर दिया है। पर सानू की बंद करे, वो दरिया सिंध बंद कर दे, जेलम बंद कर दे, रावी बंद कर दे। हमारी इधर इतनी मसरूफियात है, हमने बंदे उठाने हैं, बंदे तोड़ने हैं, हमने बंदे जो है वो मरियम बीबी की झोली में डालने हैं, हमने मरियम बीबी को जो है ना वो नेक परवीन को वज़ीर आला बनाना है, हमने शहबाज शरीफ को डंडे के ज़ोर पर वज़ीर आज़म बनाना है, हमने मिस्टर 10% को जो है वो सदर बनाना है। तो दुनिया की कोई देखिए ऐसी बस्ती के इमरान खान करप्शन के इल्ज़ाम पे जेल में और जरदारी जो है वो सदर बनने जा रहा है। तो अब डॉट कनेक्टिंग कर लें। खबर ये है कि इंडिया ने रावी का पानी बंद कर दिया, कर दे जी, हमें क्या। उसके अलावा सदर अलवी ने, सदीक जान ने खबर ब्रेक की है कि सदर अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। सदर अलवी पहले भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वही कराची के निकले सदर अलवी और जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। बहरहाल ये काम उन्होंने किया है तो बड़ा अच्छा किया है, और उनका मौक़िफ़ ये है, बिल्कुल जायज़ मौक़िफ़ है कि जी असम्बली पूरी नहीं है, आपने ख़वातीन और अक़लियतों की जो है ना वो नशिस्तें वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI को दिए ही नहीं है और मुकम्मल नहीं है असम्बली। इसी तरह पंजाब में हुआ, पंजाब की असम्बली भी जो है ना वो मुकम्मल नहीं थी, लेकिन वहाँ सब्तैन खान हस्ब मामूल धुआं मार गए। उनको ये पॉइंट उठाना चाहिए था कि जी पहले ख़वातीन की सीटें दें, लेकिन असल में जल्दी इतनी ज़्यादा है ना, यानी कोई गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है या कोई मेडल लेना है या पता नहीं क्या करना है। इतनी ज़्यादा जल्दी है कि जी बस जल्दी करें और वो ख़जाने की चाबियां हमारे हवाले करें, बस जल्दी है। तो बहरहाल सदर अलवी का असूली मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ ठीक है कि जी असम्बली अधूरी है, पहले ख़वातीन की नशिस्तें दें, अक़लियतों की नशिस्तें दें, हाउस पूरा होगा। जो पहले छीनना था वो आपने छीन लिया फॉर्म 47 पे। अब कम अज़ कम ये कोई इत्माम हुज्जत तो करें ना, असम्बली किसी तरीके से पूरी करें, तब मैं इजलास बुलाऊं। तो उस पर साग डार साहब की जो है वो धमकी सामने आई है। उन्होंने कहा है जी कि अगर सदर नहीं बुलाते तो स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुला लेंगे, क्योंकि कल आपको बताया था ना, ये पाकिस्तान में जो आईन है या कानून है ये मकड़ी का जाल है। मैं फंस गया, आप फंस गए तो फिर फंस गए। और ये जो है ये खानदान, ये तबके, ये बदमाश अशराफिया, ये कान टुटे, ये जीरे ब्लेड, ये इस तरह मरोड़ मरूड़ के जो मकड़ी का जाल है उसको फेंक देते हैं। तो सागदार तो फिर आपको पता है किसके समधी हैं और आजकल उनके किसके साथ लाइनें फिट हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सदर ना बुलाए इजलास, खैर कोई मसला ही नहीं है, हम जो है वो स्पीकर बुला लेगा। और स्पीकर परवेज अशरफ है, यानी परवेज अशरफ ने किसकी माननी और किसका ख्याल करना है, वो इजलास बुला लेंगे। बहरहाल सदर आरिफ अलवी ने वो इनकार किया है, इसका देखते हैं क्या होता है। ऑपरेशन जो रद्दो बदल है वो बड़े ज़ोरों से जो है ना वो जारी है। पोलिंग हुई थी 8 फरवरी को और फिर उसके जो है ना गिनती शुरू हुई 9 फरवरी को। 9 फरवरी को गिनती उसकी शुरू हुई और वो आज तक जारी है। यानी क्योंकि इन्होंने ना, मैं आपको टेक्निकल बात समझा दूं कि इन्होंने फॉर्म 47 पे वो किसी को 1,87,000 और किसी को 1,20,000 और किसी को 90,000 वोट तो इन्होंने दे दिए, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म 45 थे जो पोलिंग स्टेशंस के थे वो PTI के उम्मीदवारों के पास हैं। अब इनसे फॉर्म 45 कहें या मांगे तो ये आगे से माँ बहन की गालियां देते हैं। इनकी छेड़ बन गई है। आज जरताज गुल वजीर का ट्वीट था
کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو وہاں پہ ایک دوسرے سے ممبر پوچھ رہے تھے کہ تم فارم 47 والے ہو یا فارم 45 والے ہو. وہ ایک دوسرے سے نون لیگ والے پوچھ رہے تھے. مثلا میں آپ کو بتاؤں میرے حلقے کے دونوں جو نون لیگی ہیں وہ دونوں فارم 47 والے ہیں. اتنی عبرتناک شکست ہوئی ہے انہیں ہر پولنگ سٹیشن پہ، یہ جہاں میں رہتا ہوں. لیکن وہ حل بھی اٹھا لیا انہوں نے آیتوں کے نیچے. یہاں کے جو دو امیدوار تھے وہ دونوں فارم 47 والے تھے. اب جو انہوں نے نقلی بنایا نا فارم 45 جو اصلی ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس ہیں جس پہ وہ جیتے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فارم 47 پہ رزلٹ آؤٹ کر دیا، 80 ہزار 90 ہزار ووٹ دے دیے. تو اب نئے فارم 45 بنا رہے ہیں اور اب ان کو جو ہے نا بیلنس کر رہے ہیں. اور بقول جنید سلیم کہ فیمیل جو ہے نا پریزائڈنگ آفیسرز کو لاہور میں تمانچے مارے گئے ہیں. ان کو بلایا گیا نا دوبارہ فارم 45 تیار کرنے کے لیے تو انہوں نے کسی نے انکار کیا ہے، ظاہر فیمیل تھی، ان کو تمانچے مارے گئے ہیں. اور بقول جنید سلیم کہ پوری لاہور میں وہ نون لیگ 2 سیٹیں جیتی ہے پورے لاہور میں. تو اب وہ انہوں نے فارم 47 پہ ووٹ دے دیے، لاکھ 1.5 لاکھ. اب وہ اس کے مطابق فارم 45 بنا رہے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. اور یہ بھی ہے کہ جی انگوٹھے پہ کپڑا لپیٹ کے نا، یعنی وہ کپڑا لپیٹ کے جو ہے انگوٹھے لگا رہے ہیں تاکہ وہ قابل شناخت نہ ہو. پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کون ووٹ نکالے گا، کون انگوٹھے چیک کرے گا. اگر کوئی چیک کرے گا تو قاضی فائزی ہے، کوئی چیک کرے گا تو عامر فاروق ہے، کوئی چیک کرے گا تو مسرت حلالی صاحب ہیں. تو وہ انگوٹھے پہ کپڑا لپیٹ کے نا وہ انگوٹھے لگا رہے ہیں. اور وہ فارم 47 کے مطابق اب 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں، آپ نے ووٹ ڈالا ہے، آپ نے بڑا تردد کیا، آپ نے بڑا شاندار کام کیا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ضائع نہیں جائے گا. یہ جو مرضی یہ کرتے رہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ نے زبردست کام کیا ہے. تو اب ان جو فارم 47 یہ جاری، یہ آپ کو یاد ہوگا کمشنر چٹھا کا بیان کہ ابھی بھی ٹھپے لگ رہے ہیں. یاد آیا آپ کو؟ وہ یہ ابھی بھی لگ رہے ہیں کیونکہ اب یہ جو انہوں نے فارم 47 جاری کیا اس کے مطابق 45 فارم بنا رہے ہیں. اب 360 پولنگ سٹیشن ہے ایک حلقے میں، 380 400. اب اتنا فارم 45 جو ہے وہ تیار کرنا ہے. تو یہ جو رد و بدل آپریشن رد و بدل ہے، اس میں بڑے لوگ جو ہے نا محنت کر رہے ہیں، بڑے لائق لوگ، بڑے پہنچے ہوئے لوگ اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگ وہ مدد کر رہے ہیں. وہ جو ہے نا ٹھپے مروا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ آپریشن جو رد و بدل ہے یہ بڑا زوروں پہ ہے. آج آپ کو ماضی کا ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ قصہ سناتا ہوں. یہ آج کی پھر سیاست کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے پیارے صحابی تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ایک دن غزوہ خندق کا جو ہے وہ موقع تھا تو ہر صحابی ایک ایک جو ہے نا وہ پتھر اٹھا کے لا رہا تھا. تو عمار ابن یاسر وہ 2 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کی داڑھی مبارک صاف کی، ان کا چہرہ صاف کیا اور فرمایا کہ عمار ابن یاسر مجھے تم سے بہت پیار ہے، لیکن افسوس تمہیں ایک باغی گروہ وہ قتل کرے گا. تم انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے. یہ آپ نے پورا قصہ محمد علی جو ہے نا وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہے نا ان کا آپ نے سن لینا ہے، وہ ذرا ڈیٹیلڈ ہے. بہرحال دن گزرتے گئے، جنگ صفین آ گئی. ادھر مولا علی تھے، ادھر شامی تھے. حضرت عمار ابن یاسر وہ مولا علی علیہ السلام کی طرف تھے. تو ادھر سے ایک صحابی نے وہ دیکھ لیا. انہوں نے کہا جا کر امیر شام کو کہ جی مجھے وہ حدیث یاد آ گئی ہے کہ عمار ابن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ ہم باغی ہیں. بہرحال عمار ابن یاسر شہید ہو گئے.
اور امیر شام کو جب پھر بتایا گیا کہ عمار ابن یاسر شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو شہید نہیں کیا، ان کو شہید مولا علی علیہ السلام نے کروایا ہے، وہ ان کو ہمارے مقابلے میں نہ لاتے تو ہم شہید نہ کرتے۔ آپ ذرا جو ہے نا وہ ایکسکیوز سنیں۔ حضرت علی کو یا مولا علی کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اپنے چچا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شہید کرایا تھا، نہ وہ حضرت حمزہ کو لے کر جاتے اور نہ جو ہے نا وہاں پہ شہید ہوتے، تو ان کو آپ نے خود شہید کرایا تھا۔ یہ بے تکی اور عجیب سا جو ہے نا وہ ایکسکیوز ہے یا بہانہ ہے۔ بہرحال یہ بات میں نے آپ کو کی، آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ جی انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارے سامنے نہ لاتے، تو انہوں نے حالانکہ بات کی تھی حدیث میں گروہ کہ ایک باغی گروہ یا ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو وہ پھر آپ وہ کر لیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں، فرزند زرداری، کہ پی ٹی آئی نے وہ شہباز شریف کا راستہ نہیں روکا۔ ذرا ان دونوں واقعات کو، وہ جو امیر شام کا تھا ایکسکیوز اور بہانہ، اور یہ بہانہ سنیں کہ جی وہ پی ٹی آئی نے شہباز شریف کا راستہ نہیں روکا، پی ٹی آئی ہمارے ساتھ اتحاد کرتی تو شہباز شریف کا راستہ روکا جا سکتا تھا۔ اب اگر آپ کے ساتھ پی ٹی آئی اتحاد کرتی تو پھر پی ٹی آئی کہاں رہتی، عمران خان کہاں رہتے؟ اس 28 سال جد و جہد جو آپ دو خاندانوں اور دو جونکوں کے خلاف انہوں نے کی ہے، تو وہ کدھر جاتی؟ پھر نہ عمران خان رہتے نہ پی ٹی آئی رہتی اگر آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے۔ تو وہ بہانہ کنیکٹ کریں نا کہ عمار ابن یاسر کو ہم نے شہید نہیں کیا، مولا علی نے شہید کروایا ہے، کہ جی وہ اب ادھر سے نہیں بتا رہے فرزند زرداری کی صدارت کون لے رہا ہے، چیئرمین سینٹ کون لے رہا ہے، 4 گورنرز کون لے رہا ہے۔ تم لوگ غیرت کرتے، حکومت نہ بنتی تھی بھاڑ میں جائے نہ بنے، تم صرف یہی کہتے کہ انہوں نے میری ماں اور میری جو ہے نا وہ نانی کے ننگے فوٹو گروائے تھے، لیکن وہی امیر شام والا بہانہ یہ اپنے مفاد کے لیے کوئی نہ کوئی وہ گھڑ لیتے ہیں۔ 4 گورنرز لے رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ لے رہے ہیں، چیئرمین سینٹ لے رہے ہیں، صدر بن رہا ہے، اور جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی نے شہباز شریف کا راستہ نہیں روکا۔ تو اپنے مفادات کے لیے جی آپ کا اپنا آئین ہے، آپ کا اپنا قانون ہے، آپ کی اپنے جو سیاسی اصول ہیں، آپ کا ہر چیز آپ کی اپنی ہے۔ اور پھر آج کل جن لوگوں کے بوٹ آپ کے سروں کے اوپر ہیں، یعنی آپ نے زبانیں رکھی ہوئی ہیں ان بوٹوں پہ، تسموں پہ، تو وہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ اب یہ کون سا بہانہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے راستہ نہیں روکا؟ آپ یہ اصولی موقف اپناتے کہ جی میری ماں کے انہوں نے فوٹو گرائے تھے، میری ماں کو انہوں نے بد چلن کہا تھا، میری ماں کو اسمبلی میں انہوں نے پیلی ٹیکسی کہا تھا، تو ہم تو ان کے ساتھ حکومت نہیں بناتے۔ لیکن اقتدار کے جو ہے وہ مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے، آپ لوگ اقتدار کے بغیر رہ سکتے ہیں، آپ لوگ گھر سے کھا سکتے ہیں، حالانکہ آپ کے جو کچھ گھر میں وہ بھی حرام کا ہے، وہ بھی پاکستان کا ہے، پاکستان کے لوگوں کا ہے۔ آپ کے جو صدقے کے بکرے اومنی گروپ کے اکاؤنٹ سے آتے رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ پی ٹی آئی کو بیچ میں نہ لائیں کہ جی نہ حضرت علی عمار ابن یاسر کو لاتے اور نہ ہم ان کو شہید کرتے۔ آپ وہی بات کر رہے ہیں، تو آپ اگر شہباز شریف کا راستہ کرتے تو بھاڑ میں جاتی حکومت، نہ بناتے، کہ نہیں بنتی تو دوبارہ جی اسمبلی تحلیل کرو اور دوبارہ الیکشن کرائیں۔ لیکن آپ نے اقتدار لینا تھا، آپ نے مزے نہیں کرنے۔ آپ کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی ہے پاکستان کو لوٹنے کا کہ جی پنجاب میں ہم کچھ نہیں کریں گے، سندھ میں آپ نے کچھ نہیں کرنا اور مل کے کھانا ہے۔ یہ تو عمران خان نے آ کر آپ کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے، ورنہ آپ لوگوں کا تو یہی معاہدہ تھا۔ تو یہ سارا پی ٹی آئی کے ذمہ نہ لگائیں، آپ نے بھی جو ہے نا کیک کا بڑا حصہ بندر بانٹ میں سے لیا ہے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، آپ کے لائکس کام ہوتے ہیں، اور دوسرا کومنٹس کیے کریں، رہنمائی کیے کریں، اس ناچیز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
عین مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.